बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल इम्तिजाज। नाज़रीन, आज हम एक बड़े ही हार्ट टचिंग दिलगुजाज वाक़े को बयान करने जा रहे हैं और वो है मोजज़ा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात का। और इस मोजज़े को हम शक्कुल कमर यानी चाँद के फटने से या चाँद के टूटने से या चाँद के दो टुकड़े होने के नाम से जानते हैं। अरबी में इसे शक्कुल कमर कहा जाता है। वाक़यात ये बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा जो है ये हिंदुस्तान में भी ऑब्ज़र्व किया गया। इसका मुशाहिदा हिंदुस्तान में हुआ। बहुत सारी रवायात मिलती हैं। तारीख़ के औराक जो हैं इस मौजू पर माशाअल्लाह बहुत सारे रंगीन हुए पड़े हैं और उनमें से बहुत सी चीज़ें बहुत सारी जगह मिलती हैं जहाँ जहाँ पर ये वाक़या जो है ये देखा गया। और उसी दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वाक़े को देखने के बाद बरे सग़ीर से लोग पहुँचे और फिर सहाबा की आमद हुई और फिर बरे सग़ीर में पहली मस्जिद बनी और यहाँ पर उसी दौर में मक्की ज़िंदगी में ही इस्लाम का बोलबाला यहाँ पर बरे सग़ीर में हो गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एवें ही तो नहीं फरमाया था ना, यहाँ पर हमारी तरफ मुँह करके कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है। तो खैर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात बहुत बेहतर इस चीज़ों के बारे में जानते थे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मुअज्जा की तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मौजज़ा मंसूब है, इसके रावी हैं अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो बताते हैं हज के अयाम थे और हम मना में पहुँचे। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और जो मुअर्रिख़ इस वाक़े की तारीख़ जो है वो बताते हैं वो 620 ईस्वी के आसपास है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद थे, मना में थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जो उम्रा ज़ायरीन आते या जो हुज्जाज कराम आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर उन्हें वाज़ नसीहत किया करते, इस्लाम की दावत देते, इस्लाम की तरफ बुलाते। वे अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हम लोग मना में थे कि सरदारान कुरैश जिनमें अबू जहल, वलीद, आस, असवद और नज़र बिन हारिस ये शामिल थे, हमारे पास आ गए और वो आके उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुअज्जे का तकाज़ा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुअज्जे का पूछा तो उन्होंने कहा चाँद के दो टुकड़े कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से पहले दुआ की, अल्लाह ताला से ये मांगा, अपने रब के साथ रब्ता किया और वहाँ से फिर ज़ाहिर है जब वमा यंतिकु अनिल हवा की बात हम करते हैं तो आपकी ज़ुबान मुबारक से कोई लफ्ज़ ही नहीं निकलता जो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। फिर आपने चाँद की तरफ उंगली से इशारा किया। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि चाँद दरमियान से चीरा गया, उसके दो टुकड़े हुए और फिर वो नीचे सरज़मीन अरब की तरफ लपका और सरज़मीन अरब की तरफ लपकने से मैं देख रहा था कि हिरा पहाड़ की चोटी के एक टुकड़ा एक तरफ था और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ था। मैंने चाँद को इतने करीब से देखा। फिर आका ने इशारा किया, चाँद दोबारा से जुड़ा और जुड़ने के बाद फिर से वो आसमान की तरफ अपनी जो उसकी मुकर्रर जगह थी उसकी तरफ परवाज़ कर गया। नाज़रीन, इस बात का साइंटिफिक सबूत भी मिलता है। अल्लाह ने चाहा तो हम इसका जो साइंसी सबूत है उस पर अगले किसी वीलॉग पे बात करेंगे कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि यह वाक़या हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ ऑब्ज़र्व किया गया और उसके बाद हिंदुस्तान पर इसके क्या असरात मुरत्तब हुए और फिर यहाँ से कौन सा शख्स जो था वो पहला मुसलमान था। लो जी, ये वाक़या है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इस वाक़े की मुख्तलिफ़ लोगों ने तहकीक की, मुख्तलिफ़ मौर्रिख़ीन ने लिखा, लेकिन इसकी एक तहकीक की है जनाब सर सैयद अहमद ख़ान है, सर सैयद अहमद ख़ान है जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने। ये तहकीक उनकी जो थी 2009 के जंग अखबार में शाया हुई। ये तहकीक उनकी है, यहाँ पर मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। लेकिन इस तहकीक से पहले
ایک اور بندے نے ایک بات بیان کی، انہوں نے کہا کہ شق القمر کا جو واقعہ ہے یہ واقعہ آبزرو کیا گیا، اس کا مشاہدہ کیا گیا مالی میں، جو کہ مالدیپ کا شہر ہے اور جسے مالابار کہا جاتا تھا۔ اس کا بادشاہ جو تھا وہ چیرامن پیرومل تھا۔ وہاں پر اس ریاست میں یہ واقعہ آبزرو کیا گیا، اور آبزرو کرنے کے بعد جب چاند کو ٹوٹتے ہوئے انہوں نے دیکھا، چاند نیچے زمین کی طرف آیا، پھر جڑا، اوپر آسمان کی طرف گیا، تو بادشاہ نے پتہ کیا، بادشاہ کو پتہ چلا کہ چاند کا زمین کی طرف آنا اور پھر واپس آسمان کی طرف جانا، یہ تو ملک عرب میں ایک شخص ہیں جن کا کارنامہ ہے۔ تو بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے جو تحائف حضور کو پیش کیے ان میں پان کے پتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پان کو جب چکھا، اور پان کو چکھنے کے بعد آپ نے کہا، پان کے پتے کو چکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ برس اور جزام کے مرض کی دوا ہے، اس کے لیے مفید ہے۔ تو اسے امیر خسرو نے اپنے اشعار میں، اپنے شعر میں یوں بیان کیا: سبزی و قاطع برسو جزام بقول نبی وقت علیہ السلام۔ پان کے بارے میں انہوں نے یہ ایک شعر کہہ دیا، امیر خسرو فارسی کے مشہور شاعر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ جب ہندوستان کا بادشاہ آیا، اس کے تحائف آئے، تو ان میں ادرک کا اچار بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچار تمام لوگوں میں تقسیم کیا، اور مجھے بھی اس اچار کا ایک ٹکڑا ملا، ادرک کے اچار کا۔ تو یہ دونوں روایات جناب علی بیان کی جاتی ہیں، مرخین بیان کرتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر صاحب بھی ان کو بیان کرتے ہیں اپنی تحقیق میں، لیکن یہ دونوں کی دونوں جو روایات ہیں علماء ان کو اون نہیں کر رہے، علماء ان کو وہ ان کے بارے میں جو ہے نا وہ نہیں کہہ رہے کہ علماء جو ہیں ان دونوں روایات کو جو ہے نا وہ درست نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھی، اون نہیں کر رہے۔ خیر اینی ہو، ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب راجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہیرامن، یہ چیرامن مل جو تھے، وہ واپس آ رہے تھے ہندوستان کی طرف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مالک بن دینار کو کر دیا۔ مالک بن دینار جو تھے راجہ کے ہمراہ مختلف صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے، تو عمان کے مقام پر راجہ بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ پھر مالک بن دینار اور ان کے ساتھی صحابہ واپس ریاست میں پہنچے، اور یہاں پر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کو مسلمان کیا، اور برصغیر کی پہلی مسجد بنائی۔ لیکن کہاں بنائی، کس جگہ بنائی، اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، راوی کچھ بیان نہیں کر رہا۔ لیکن جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی ریسرچ ہے، جو ان کی تحقیق ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اس کے آگے تحقیق کی ہے، اور ان کی یہ تحقیق جو ہے یہ ذرا دیکھ لیجئے گا، یہ شائع ہوئی ہے کیرالا میگزین 1948 یعنی 1948 میں۔ کیرالا میگزین ہندوستان کی ایک ریاست کیرالا ہے، اس میں شامل ہوئی ہے۔ کیرالا کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیرالا میگزین میں یہ ہسٹری، یہ ساری تاریخ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں شائع ہوئی ہے، اور وہ اس کی کتاب کا نام ہے جی تاریخ ازبکستان، اور یہ مصنفہ ہے سید کمال الدین احمد صاحب کی۔ انہوں نے کہا کیرالا کا راجہ چیرمن مل، چیرمن مل ہی انہوں نے اس کا نام لکھا ہے کہ چیرمن مل جو ہے وہ رات کے وقت 14ویں کا چاند آسمان پر اپنی پوری آب و تاب سے جگمگا رہا ہے۔ کیرالا کا راجہ چیرمن ریاست کیرالا انڈیا میں، جو کہ ساحلی علاقہ ہے انڈیا کا، مالابار کے قریب ہی علاقہ ہے، وہاں پر اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا ہے، رانی اس کے ہمراہ ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یکدم چاند کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے درمیان سے کٹ رہا ہے، چیرا جا رہا ہے۔ پہلے تو راجہ اسے اپنی نظروں کا دھوکہ سمجھتا ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ چاند درمیان سے کٹ کے دو ٹکڑے ہو گئے، دونوں ٹکڑے زمین کی طرف لپکتے دکھائی دیتے ہیں۔ راجہ دیکھتا ہے کہ ایک ٹکڑا مغرب کی طرف اور ایک مشرق کی طرف چلا گیا ہے۔ بھکپ اندھیرا، گھور اندھیرا چھا گیا ہے، اور جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے، رانی گھبرا کر راجہ کے بازو کو پکڑ کر اس سے چمٹ جاتی ہے۔ اتنی دیر ہوتی ہے، اب پوری کی پوری ریاست میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، لوگ گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی اثناء میں کچھ وقت کے بعد راجہ دیکھتا ہے کہ دونوں ٹکڑے پھر مشرق اور مغرب جو گیا تھا واپس آتے ہیں، وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، اور آسمان کی طرف چاند پرواز کر جاتا ہے۔ اتنی دیر میں راجہ کی جو پرجا ہے وہ ساری کی ساری محل کے باہر جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے۔
راجہ انہیں تسلی دیتا ہے، دربار عام کرتا ہے، انہیں تسلی دیتا ہے، گھروں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے صبح ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ اگلا دن چڑھتا ہے، راجہ اپنے دربار میں آتا ہے، راجہ چرمن جو ہے، چرمن مل اپنے دربار میں آتا ہے۔ دربار میں آنے کے بعد وہ راجہ کیا کرتا ہے، اس وقت کے جو ماہر علم تھے، جو عالم تھے، یعنی علم نجوم کے ماہر، جوتش ودیا کے ماہر، اور ستاروں کی چال کے ماہر، اور تاریخ کے ماہر، ان سب کو اپنے دربار میں بلا کے یہ مسئلہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے۔ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ راجہ صاحب یہاں پر دو روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ راجہ صاحب کو بتا دیتے ہیں کہ یہ عرب میں واقعہ پیش آیا ہے اور وہاں پر ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ان کا کمال ہے، ان کا معجزہ ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ راجہ اینڈ ڈائمینشنز پہ ان کی مدد سے، ان کے کہنے کے مطابق اینڈ ڈائمینشنز پہ، ایک ہوتا ہے چاروں اور، ایک ہوتا ہے اینڈ ڈائمینشنز پہ، راجہ اینڈ ڈائمینشنز پہ اپنے لوگوں کو دوڑا دیتا ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ راجہ کو کسی ہرکارے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہ فوت ہو گیا، کوئی ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا گیا، یا کوئی ناکام واپس آ گیا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ لیکن ایک آدمی کا راجہ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ بندہ کون ہے۔ راجہ وہ بندہ کہاں گیا، واپس نہیں آیا، اس کی کوئی خیر خبر نہیں آئی، اس کی وفات کی خبر نہیں ملی، زندگی کا پتہ نہیں چلا۔ یہ بندہ چلتے چلتے ملک عرب میں پہنچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں تکالیف دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، صحابہ کو مارا پیٹا جا رہا ہے، بلال کو تپتے ہوئے ریت کے کوئلوں پر لٹایا جا رہا ہے۔ مکی زندگی میں یہ صحابی پہنچتے ہیں، نمازیں چھپ کر پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ 2.5 سال، عرصہ 2.5 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 سال کے بعد انہیں واپس بھیجتے ہیں۔ یہ واپس راجہ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد پھر راجہ حیران رہ جاتا ہے جب ایک عجیب وضاقتہ والا بندہ اس کے سامنے آتا ہے کہ جو عام طور پر جس طرح عام انداز میں لوگ سلام کرتے ہیں اس طرح سلام بھی نہیں کرتا، اور راجہ پھر انہیں دیکھتا ہے اور وہ پھر راجہ کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور دعوت دینے کے بعد راجہ اسلام قبول کرتا ہے، رانی اسلام قبول کرتی ہے، اس کی پرجا اسلام قبول کرتی ہے، اور پھر وہاں پر بر صغیر کی سب سے پہلی مسجد معرض وجود میں آتی ہے، مالابار ریاست میں، کیرالہ ریاست میں، مالابار کے قریب، اور اس جگہ کا نام اکارا کلام ہے جہاں پر یہ مسجد بنتی ہے۔ اور اس مسجد کا نام جو ہے وہ تاریخ کے جھروکے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسے مسجد چرمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر میں نے لفظ استعمال رضی اللہ کا کر دیا کیونکہ روایت یہ ہے کہ راجہ دل ہی دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچنے کے فوراً بعد مسلمان ہو گیا۔ لیکن یہاں پر جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے روایت بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ بندہ جو وہاں پر گئے تھے وہ راجہ کا اپنا بڑا بیٹا، بڑا شہزادہ تھا، اور اس شہزادے کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے راجہ نے 100 مسلح آدمی ساتھ کیے۔ وہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، مکی زندگی میں رہے، شہزادے نے وہاں ایک صحابی کی بیٹی سے شادی بھی کی۔ پھر جب واپس آئے اللہ کے رسول کے حکم سے تو واپس 35 لوگ رہ گئے۔ جب وہ اپنی رایا کے اپنی ریاست کیرالہ کے قریب پہنچے، پتہ چلا کہ شہزادے کا والد جو ہے، بادشاہ جو ہے، فوت ہو چکا ہے، اور شہزادے کا بڑی بےتابی سے انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ شہزادہ واپس آئے اور اپنے تخت و تاج کو سنبھالے۔ یاد رہے اس دوران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے کے باپ کے لیے مکہ میں کعبۃ اللہ میں دعا بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے باپ کے لیے خیر کا معاملہ کرے۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کے باپ کو دل ہی دل میں ایمان لانے کی توفیق دی تھی اور وہ بتوں کی پوجا چھوڑ چکا تھا۔ شہزادہ صاحب واپس آتے ہیں اور واپس آنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، وہ اپنا تخت و تاج سنبھالتے ہیں روایات کے مطابق۔ پھر کیا کرتے ہیں، کچھ عرصہ تک وہ 35 آدمی بھی اور شہزادہ بھی اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ جب وہ اپنی ریاست پر مضبوط اپنا ایک اقتدار قائم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، پھر ان کی پرجا مسلمان ہوتی ہے، اور پھر مسجد بنتی ہے بر صغیر کی سب سے پہلی مسجد لوگوں کے لیے کہ جس کا نام مسجد چرمن رکھا گیا راجہ کے نام پر۔
یہ تھی بر صغیر کی پہلی مسجد، اور یہ تھا بر صغیر میں تاریخ کے جھروکوں سے اس معجزے کا ثبوت کہ جو آج بھی کتابوں میں محفوظ ہے۔ تاریخ محمد قاسم، تاریخ فرشتہ جسے محمد قاسم فرشتہ نے لکھا، اس میں بھی موجود ہے۔ غرض ہے کہ ہندوستان کی جتنی بھی تواریخ لکھی گئی ہیں ان سب میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں مقام اور الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہ جو واقعہ شق القمر ہے یہ موجود ہے، آتا ہے، لیکن مغرب اسے آبزرو اس لیے نہیں کر سکا کہ ٹائم کا بہت فرق ہے۔ جب ہماری رات ہوتی ہے ان کا دن ہوتا ہے، چونکہ یہ واقعہ عرب میں رات کے وقت پیش آیا تو ہندوستان میں اور عرب میں رات اکٹھی ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے اسے آبزرو کر لیا، لیکن مغرب اس واقعے کو آبزرو نہ کر سکا۔ اس لیے وہاں کے مورخین اس واقعے کے بارے میں یا تو چپ ہیں، خاموش ہیں، یا وہ اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں تاریخ کے حوالے سے۔ لیکن بینگ اے مسلم ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، اور آج کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نان مسلم ہیں، تاکہ وہ تاریخ کا مطالعہ کر کے اس واقعے کو سیکھ کے ریسرچ کر کے شاید کہ ان کے دل میں یہ بات اتر جائے اور وہ ایمان لے آئے۔ اب اجازت دیجیے گا، اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اور اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے، ان کے واقعات سے اپنے سینوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔